नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान। आपसे एक गुजारिश है कि लेक्चर सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए, थैंक यू। तो शुरू करते हैं। लिल रिजाल नसीब मिम्मा तारकल वालिदान वल अक़रबून वलिल निसाए नसीब मिम्मा तारकल वालिदान वल अक़रबून मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कासुरा नसीबन मफ़रूज़ा। लिल रिजाल मर्दों के लिए है नसीबुन हिस्सा मिम्मा उसमें से तारा का छोड़ा वालिदान वालदैन ने माँ बाप ने वल अक़रबूना और करीबी रिश्तेदारों ने वलिल निसाए और औरतों के लिए है नसीबुन हिस्सा मिम्मा उसमें से तारा का जो छोड़ा वालिदान ने माँ बाप ने वल अक़रबूना और करीबी रिश्तेदारों ने मिम्मा उसमें से कल्ला मिन्हु कम हो उसमें से औ कासुरा या ज़्यादा हो। नसीबुन हिस्सा है मफरूज़ा मुकर्रर। इसका बामुहावरा तर्जुमा है कि मर्दों के लिए उस तरका में से हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ गए, और औरतों के लिए भी उसमें से हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदार छोड़ गए, वो तरका थोड़ा हो या ज़्यादा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्सा है। तो इसमें वरासत जो है उसके बारे में इस आयत में बताया गया है कि वरासत की तकसीम जो है उसमें लड़के और लड़कियां जो हैं वो बराबर होती हैं, मर्द और औरतें जो हैं उनको बराबर हिस्सा मिलना होता है। बराबर से मुराद यानी कि उसमें से हर सूरत में मिलना होता है, बराबर तो नहीं होता, हिस्से हर एक के अलहदा मुकर्रर हैं। तो अल्लाह ताला ने ये हिस्से जो हैं वो मुकर्रर कर दिए हैं। इस्लाम से पहले औरतों का हिस्सा जो था वरासत में मुकर्रर नहीं था, बल्कि बड़ा बेटा जो था वो वारिस बन जाता था और छोटों को उसमें से हिस्सा नहीं दिया जाता था, और ख़ास तौर पर औरतों को वरासत से महरूम किया जाता था। औरत को किसी सूरत में वरासत पे से हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन इस्लाम आया तो उसने इसके औरतों के और मर्दों के हिस्से मुकर्रर कर दिया, और इस इल्म को इल्मुल फ़राइज़ का नाम दिया कि यानी इल्मुल फ़राइज़ से मुराद वो इल्म है जिसमें अल्लाह ताला ने ख़ुद जो है तकदीर व तयीन कर दी है, यानी हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं। किसी इंसान को ये इख्तियार नहीं दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से जिसको जितना चाहे दे दे, इसमें से हर एक के हिस्से मुकर्रर हैं। तो इस आयत में ये बताया गया है कि मर्दों के लिए भी हिस्सा मुकर्रर है जो वालदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाएं, और औरतों के लिए भी हिस्सा मुकर्रर है, और ये हिस्से जो हैं वो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए हैं। तो चाहे ये मनकूला जायदाद हो या गैर मनकूला जायदाद हो या ज़रई जायदाद हो, तो हर सूरत में जो भी मुतवफ़ी छोड़ कर जाएगा उसमें से मर्दों और औरतों को हिस्से जो हैं वो मिलेंगे। तो उसके बाद फिर इकट्ठी ही वजाहत करेंगे सारी आयात की, क्योंकि वही विरासत के बारे में है। तो अगली आयत नंबर 8 है वईज़ा हाज़रा, और जब हाज़रल किस्माता, और जब हाजिर हो तकसीम के वक्त, औलुल कुर्बा रिश्तेदार, वल यतामा और यतीम, वल मसाकीन और मसाकीन यानी मोहताज, फ़र्ज़ुक़ूहुम तो इन्हें भी दे दो, मिन्हु उससे, वक़ूलू और कहो, लहुम उनके लिए, कौलन मारूफ़ा भली बात। उसके बाद के बामुहावरा तर्जुमा है कि जब तकसीम के वक्त जो है वो क़राबतदार, यतीम और मोहताज हाजिर हों, मौजूद हों, तो उन्हें भी उनमें से कुछ दे दो और उनसे अच्छी बात कहो। उसके बाद आयत नंबर 9 है वल यख्शल्लज़ीना लो तारकू मिन खल्फ़िहिम ज़ुर्रियतन ज़ियाफ़न खाफ़ू अलैहिम फ़ल्यत्तक़ुल्लाह फ़ल्यक़ूलू कौलन सदीदा, और डरें, वल यख्शा और चाहिए कि डरें, अल्लज़ीना वो लोग,
لو تارکو اگر چھوڑ جاتے من خلفہم اپنے پیچھے ذریاتن اولاد ضعافا کمزور خافو وہ ڈرتے علیہم ان کے بارے میں فلیتقو اور چاہیے کہ ڈریں اللہ سے ولیقولوا پس چاہیے کہ کہو قولا سدیدا صحیح بات۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور چاہیے کہ لوگ یتیموں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو وہ ان کے بارے میں کتنے فکر مند ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہیں۔ پھر آیت نمبر 10 ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی، ان بے شک الذین وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کے مال ظلماً ظلم کے ساتھ، انما بے شک وہ یاکلون وہ کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نارا آگ، فسیصلون سعیرا فا اور ان قریب سا کے معنی ہے ان قریب، یصلونا داخل ہوں گے سعیرا آگ میں۔ تو بامحاورہ ترجمہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق طور پر کھاتے ہیں، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اب جو ہے آیت نمبر 7، اس میں جو ہے مردوں اور عورتوں کے لیے حصے جو ہیں وراثت میں بتا دیے گئے ہیں، اور علم وراثت میں بتایا گیا ہے کہ لڑکی جو ہے اگر اس کا حصہ 1 بنتا ہے تو لڑکے کے 2، یعنی 2 جو حصے ہیں وہ لڑکے کے ہوں گے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوگا، یعنی مرد کا حصہ جو ہے 2 لڑکیوں کے برابر ہے، یعنی جتنا مرد کو ملنا ہے اس سے آدھا جو ہے وہ لڑکی کو ملنا ہے۔ یعنی بیٹی ہے تو اگر لڑکے کے 2 حصے ہیں تو لڑکی کا 1 حصہ ہوگا، اور اگر لڑکے کا 1 حصہ ہے تو لڑکی کا اس سے آدھا ہوگا۔ تو کہا گیا ہے کہ وراثت کا مال خواہ کم ہو یا زیادہ ہو، ہر صورت میں لڑکیوں کو بھی اس میں سے حصہ ملنا ہے، جیسے کہ بتایا گیا زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو وراثت میں شریک نہیں کیا جاتا تھا، اور اسی طرح سے بعض مردوں کو بھی، یعنی جو چھوٹی اولاد ہوتی تھی، بڑا بیٹا وراثت کا حقدار پاتا تھا اور باقیوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ تو اس میں بتایا گیا کہ مال خواہ زیادہ ہو یا کم ہو، ہر صورت میں سب کے حصے جو ہیں وہ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ تو مردوں کا حصہ ڈبل ہے، لڑکیوں کا جو ہے وہ 1 حصہ ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ اگر تقسیم کے وقت جو ہے وہ قرابت دار یعنی رشتہ دار، یتیم اور مسکین آ جائیں تو پھر انہیں بھی کچھ نہ کچھ، یعنی کہ احسان کے طور پر، ان کے حصے اس میں نہیں ہیں، ان کو احسان کے طور پر ان میں سے کچھ دے دو، تو اور ان کو بھلی بات کہو، اچھی بات کہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ جیسے یہ ہے کہ یتامہ اور مساکین جو ہیں ان کے حصے مقرر نہیں ہیں، اسی طرح سے نادار لوگوں کے حصے مقرر نہیں ہیں، تو تقسیم کے وقت گھر کا جتنا بھی مال ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، گھر کی استعمال کی چیزیں ہیں، یا یہ ہے کہ منقولہ جائیداد ہے، غیر منقولہ جائیداد ہے، ساری کی ساری تقسیم ہونی ہوتی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ تقسیم ہونی ہوتی ہے۔ تو اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جو منقولہ جائیداد ہے اس کی تقسیم ہوتی ہے، اور باقی مال جو ہے اکثر ان میں سے کسی کا دل چاہتا ہے تو لے لیتا ہے، نہیں تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں سے اگر فقراء مساکین آ جاتے ہیں تو اس مال میں سے ان کو کچھ نہ کچھ صدقے کے طور پر جو ہے وہ دے دیا جائے، تاکہ ان کی ضروریات جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ چاہیے کہ ڈریں سارے، یعنی کہ جو لوگ جو ہیں زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ڈریں، اس لیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں ان کے بارے میں فکر ہوتی۔ تو اس طرح سے انہیں چاہیے کہ جو فوت ہو گیا ہے اس کی اولاد میں بھی انصاف کے ساتھ جو ہے وراثت کا مال جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے، اور انہیں ہمیشہ جو ہے وہ سیدھی بات
کہی جائے، یعنی جو ان کے فائدے کی بات ہے ان کو سمجھائی جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے، اور یتیموں کو جو ہے ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا جائے۔ اور سب سے زیادہ جو اگر یتیم بچے بہت چھوٹے ہیں تو ان کو ہمدردی، مہربانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، پیار اور محبت کی۔ تو کہا گیا کہ جس گھر میں یتیم پلتے ہوں تو ان کے لیے جنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ تو اگر یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا جاتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یتیم پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ تو مطلب خود اس طرح سوچنا چاہیے کہ اگر میرے بچے اس طرح پیچھے رہ جائیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہو اگر لوگ ان کے ساتھ برا سلوک کریں، تو یہ سوچتے ہوئے یتیموں کا خیال رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہ بے شک وہ لوگ جو کہ ظلم کے ساتھ یعنی زیادتی کے ساتھ جو ہے یتیموں کا مال کھاتے ہیں تو وہ گویا کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ تو یتیم کا مال کھانا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو انہوں نے وہاں دیکھا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کے ہونٹ جو ہیں وہ اونٹ کی طرح سے ہیں، اور لوگ ان پر مقرر ہیں جو ان کے جبڑے اکھاڑتے ہیں اور آگ کا ایک پتھر جو ہے ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور وہ پتھر ان کے نیچے سے نکل جاتا ہے اور انتہائی زور سے وہ چلاتے تھے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کر کے یتیم کا مال کھاتے تھے۔ تو یتیم کا مال جو ہے وہ کھانا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور پھر ایک دفعہ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی کویسچن کی ضرورت ہو، کہیں سے سمجھنے کی ضرورت ہو، تو آپ ڈسکرپشن میں آپ اس کویسچن جو ہے وہ بھیج دیا کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو سے پہلے آپ کو جواب دے دیا جائے۔ اس لیے کہ ہم ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کر سکتے، اس لیے ضروری وضاحت جو ہے وہ آپ کو بتا دی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔